अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ISL 202 का लेक्चर नंबर 22 कर रहे हैं। 21 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, हर पॉइंट, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जी, आज हम 22 को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड खलीफा के बारे में, यानी हज़रत उस्मान गनी के बारे में। इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो हमें बताते हैं कि हिज नेम इज़ उस्मान। आपका नाम उस्मान था। सर नेम था जी अबू अब्दुल्ला। तो लेक्चर नंबर 22 तक पहुंचते पहुंचते हमें पता चला कि पहले जो खलीफा थे हज़रत अबू बकर, सिर्फ उनका नाम तब्दील हुआ। बाकी हज़रत उमर का नाम भी हज़रत उमर ही था, हज़रत उस्मान का नाम भी हज़रत उस्मान ही है। आपको सर नेम है जी अबू अब्दुल्ला। आपको जुल्नूरैन कहा जाता है। अब जुल्नूरैन का मतलब क्या है? क्वेश्चन आता है ना, अगर आपके पास डिफाइन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुल्नूरैन, तो आप लिखेंगे द मैन ऑफ टू लाइट्स, मीन ही मैरिड टू डॉटर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। यानी कि जुल्नूरैन यानी दो रोशनियों वाला इंसान। तो हम यहाँ पे बताएंगे दो रोशनियों का मतलब हुआ कि दो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ थीं जिनसे हज़रत उस्मान ने शादी की थी। पहली साहबजादी की डेथ के बाद दूसरी साहबजादी से शादी हुई थी जी उनकी। आपका लक़ब है गनी। आपको गनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने अल्लाह की राह में स्पेंड की थी अ लॉट ऑफ मनी। मुख्तलिफ मौक़ों पर आकर आप बनु उमैया से बिलोंग करते हैं, यानी आपके कबीले, आपकी ट्राइब का नाम था जी बनु उमैया। हाथियों के साथ, या यूं कह लें कि आपकी पैदाइश जो है वो हाथियों के साल के बाद हुई, यानी 6 साल बाद हुई। आपकी शहादत हुई थी जी 18 ज़िलहज 35 हिजरी को, 18 ज़िलहज 35 हिजरी। अब आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और डेस्टिनेशन हम देख लेते हैं जी। हज़रत उस्मान जो हैं, शुरू में जैसे मैंने आपको बताया ज़ुल्नूरैन थे, यानी कि वाहिद इंसान है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों से शादी की। अगर हम हज़रत उस्मान के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस्लाम कबूल करने से पहले भी आप एक अच्छे आदात के मालिक थे। ये वो वक्त था जब अरब की जो औरतें थी ना, वो अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी और इस अल्फाज में कहती थी, बाय रहमान, आई लव यू एज मच एज कुरैश लव उस्मान। यानी कि मैं तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना कुरैश उस्मान से करता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इस्लाम कबूल करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनकी तारीफ़ की, वो सारी चीज़ें हम अब देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अपीयरेंस, यानी हज़रत उस्मान के अपीयरेंस को देखकर इरशाद फरमाया था कि आई नो उस्मान रज़ियल्लाहु टू बी मोर सिमिलर टू माई फादर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि हज़रत उस्मान मेरे फादर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिमिलर हैं, यानी उन जैसे लगते हैं। अपीयरेंस थी ना, यानी उनकी लुक ऐसी थी। एक और जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद तुम वाहिद, यानी कि हज़रत उस्मान वाहिद इंसान है जिन्होंने अपने फुल फैमिली के साथ अल्लाह की राह में हिजरत की थी। एक और यहाँ पे हमारे पास हदीस आती है कि हज़रत उस्मान की ना मोडेस्टी को रिकग्नाइज़ करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने एक वाक़या, एक इंसिडेंट यहाँ पे बताया कि the prophet rapped, yet the prophet peace be upon him wrapped his cloth on his chin and said, why should I not show modesty to this person whom even the angels show modesty to? अब हम देखते हैं कि इस्लाम की मतलब प्रॉपर देख लेते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ तब्दीलियाँ आईं। जैसे कि शुरू में हमने देखा कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर थे, सेकंड वन थे जी हज़रत अली, थर्ड वन थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, डिटेल मैं पहले सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, और फोर्थ वन थे जी हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान ने जब इस्लाम कबूल किया था तो वो 34 ईयर ओल्ड थे। हज़रत उस्मान ने 2 दफ़े हिजरत की है जी अल्लाह की राह में। फ़र्स्ट वन जो हिजरत थी वो अबसीना की तरफ थी, यानी हबशा की तरफ की गई थी। सेकंड हिजरत जो थी वो मदीना की तरफ की गई थी।
حضرت عثمان نے ساری بیٹلز میں حصہ لیا تھا سوائے بیٹل آف بدر. یاد رکھیے گا بیٹل آف بدر کے علاوہ آپ نے ہر جنگ میں حصہ لیا. اب آپ نے کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا بیٹل آف بدر؟ بیکاز آپ کی وائف بیمار تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اس وقت کافی زیادہ بیمار تھی. اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رضوان کا بیعت رضوان بھی حضرت عثمان کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ وہ اوکیزن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ ڈکلیئر کیا تھا اور بیعت لی تھی ان کے بہاف پر. اب جب ہم بات کرتے ہیں آن دا اوکیزن آف بیٹل آف تبوک، تو غزوہ تبوک کے موقع کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ وہ وقت تھا جب حضرت عثمان نے نا کافی زیادہ منی جو تھی وہ اسپینڈ کی تھی in the way of Allah, and that Prophet peace be upon him was very happy and said that after today no action of Usman will harm him. یعنی کہ اتنا زیادہ انہوں نے حصہ ملایا تھا تبوک غزوہ تبوک کے اندر، یعنی اتنی زیادہ منی انہوں نے اسپینڈ کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی ایکشن اسے ہارم نہیں کر سکتا. حضرت عثمان جو تھے نا حضرت عمر کے نا خلافت کے اندر ایک ایڈوائزر تھے اور ایک موسٹ امپورٹنٹ ایڈوائزر تھے. حضرت عمر جو تھے وہ عموماً یا یوں کہہ لیں کہ یوزلی کنسلٹ کرتے تھے حضرت عثمان سے، وہ ان سے مشورے لیا کرتے تھے، حضرت علی سے بھی لیا کرتے تھے امپورٹنٹ میٹرز پر. حضرت عثمان جو تھے نا انہوں نے سجیسٹ کیا تھا نا کہ ایک لسٹ پریپیئر کروائی تھی حضرت عمر سے کہ وہ ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں امنگ پیپل. And it was حضرت عثمان himself who advised حضرت عمر to start the ہجری year، کہ یعنی کہ حضرت عمر کو بھی حضرت عثمان ہی نے کہا تھا کہ آپ ہجری year سٹارٹ کریں، ہجری سال شروع کریں، اور شروع کا سال جو ہوگا وہ محرم رکھیں، مہینہ اس سال کا نا جو ہجری سال شروع ہوتا ہے جیسے کہ ہم لوگ کا شروع ہو رہا ہے تو وہ محرم is the first month of ہجری year، تو یہ حضرت عثمان نے ہی ایڈوائز کیا تھا. اب آپ دیکھتے ہیں جی ورچوز اینڈ میرٹس کیا کیا تھے. حضرت عثمان ایسے انسان ہیں جنہوں نے 2 دفعہ دنیا میں جنت کو خریدا ہے. اب یہ کیا بات ہے، یہ کیا انسیڈنٹ تھا، یہ ہم اب سارا دیکھتے ہیں. دیکھیں ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ نا ایک کنویں پہ تنازع چل رہا تھا. وہ کنواں کہاں تھا؟ وہ روما کا کنواں تھا. وہ روما ایک ایریا ہے، مطلب وہاں پہ کافی مسلمانوں کو پانی پینے نہیں دیا جا رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پبلک پیج مطلب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی اس کنویں کو خریدے گا نا وہ جنت، اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو وہ جنت خریدے گا. تو حضرت عثمان نے یہ کیا تھا. پھر سیکنڈ ٹائم ہوا کچھ یوں تھا کہ مسجد نبوی کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی اسے خریدے گا اور اس مسجد کے لیے وقف کر دے گا تو اس نے جنت خرید لی. تو حضرت عثمان نے منہ مانگی قیمت دی تھی، اور اس طرح انہوں نے اس دنیا میں 2 دفعہ ایسا ہوا کہ جنت کو خریدا. امنگ اینی کمپیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میرے سارے ساتھیوں کے اندر اگر دیکھا جائے نا تو عثمان جو ہیں وہ میری ہیبٹس کے بہت سملرز ہیں. تو یہ کافی اونچا مقام تھا حضرت عثمان کا. The Holy Prophet peace be upon him said that حضرت عثمان will be on the right during the commission، یعنی فتنہ which led to his martyrdom. یہ ایک سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی اب میں سے اگر کہوں گی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ انتہا تھی. حضرت عثمان کی شہادت، وہ ایک کہتے ہیں میر جعفر صادق والے صاحب تو جو مسلم میں تھا، مسلمانوں میں فتنے آ چکے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک ہسٹری میں ہے ایک واقعہ، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. میں کوشش کروں گی کہ آپ کو تھوڑا سا بتا سکوں، ادروائز ہم لیکچر کے اکارڈنگ چل رہے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب فتنہ سٹارٹ ہو جائے گا نا تو اس وقت حضرت عثمان شہید ہو جائیں گے. اس میں شہید ہوں گے لیکن شہادت کے وقت بھی وہ رائٹ ہوں گے، وہ سچائی پہ ہوں گے، وہ صحیح پر ہوں گے. یہ اس طرح تھا، یہ وہ فتنہ تھا نا جس میں حضرت عثمان نے جو کنواں نہیں خریدا تھا روما کے مقام پر،
حضرت عثمان کو اس کنویں سے پانی بھی ایون اس وقت مسلمانوں نے پینے نہیں دیا تھا، تو آپ پیاس سے شہید ہوئے تھے۔ Once Prophet peace be upon him mentioned a fitna while Hazrat Usman passed by. جب ایک دفعہ ایسا ہوا نا کہ حضرت عثمان پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میری امت میں کیسا فتنہ آئے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ اس دن نا یہ انسان اپنے مخالف اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے گا. On another occasion he said on that day this person will be on the right. ایک اور مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس دن یہ انسان سچائی پر ہوگا. اب دیکھتے ہیں جی امپورٹنٹ فیچر حضرت عثمان کے ایرا کے. On the 4th of Muharram, 24 Hijri, on the 3rd day of burial of Hazrat Umar, the companion of the Prophet appointed Hazrat Usman. یعنی کہ 4th محرم حضرت عمر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مطلب شہادت ہو چکی ہے یکم محرم کو، 4تھی محرم ہے اور 24 ہجری چل رہی ہے. مسلمانوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ کے طور پر چنا اور یہ فجر کا ٹائم ہے اور لوگوں نے بیعت کی تھی. کافی زیادہ ایریاز جو تھے وہ کنکر ہوئے جی اس خلافت کے دور میں. کچھ کا یہاں پہ نام مینشن ہے، آپ ایک دو یاد رکھ لیں انف ہوتا ہے. آپ کے پاس زیادہ تر کویشچن 3-2 کا آتا ہے. رے موسٹ آف دا کنگڈم آف روم، صبور، جارجن، کسا جور، اب خراسان، توس، یہ سارے ایسے ہیں جن کا آپ کو جو آسان لگتا ہے. کنگڈم آف روم، موسٹ آف دا کنگڈم آف روم ایک آپ کر دیں. صبور آسان ہے، جارجن آسان ہے، جور آسان ہے، تو اس بھی آسان تھا. تو آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ یاد رکھ لیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی 26 ہجری حضرت عثمان نے نا مسجد حرام کے اندر یوں سمجھ لیں کہ ایکسٹینشن کی تھی مسجد نبوی کے اندر اور مسجد حرام کو بنایا تھا، بلڈ کیا تھا. اب جی ہم یہاں پہ ایک تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ڈیورنگ دا ٹائم آف حضرت ابو بکر حضرت عمر decisions were made in the mosque itself therefore. اب ہوتا کچھ یوں تھا نا کہ مسجد نبوی کے جب ایکسٹینڈ کر دیا گیا یعنی اسے بڑھا دیا گیا، مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر کے دور حضرت عمر کے دور کے اندر یعنی ادوار کے اندر ماسک کے اندر فیصلے ہوا کرتے تھے. تو حضرت عثمان نے کیا کیا، انہوں نے ایک سیپریٹ بلڈنگ بنا دی اور اس بلڈنگ کو انہوں نے جوڈیشل کورٹ بنا دیا. اب ہم دیکھتے ہیں جی پرومننٹ سٹیپس کیا تھے ان کی خلافت کے. The prominent step of his Khilafat were that all Muslims were gathered on the single recitation of the Holy Quran. پہلا سٹیپ تھا کہ ہولی قرآن کی جیسی اسٹارٹ ہوگی نا ریسیٹیشن یعنی اس کی تلاوت تو سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں. جو سیلریز تھی مؤذن کی وہ فکس تھیں، حضرت عمر نے کر دی تھی بٹ وہ مشورہ بھی حضرت عثمان نے دیا تھا. اب ڈفرینٹ پاسز میڈ کیے گئے تھے فار دا آفیشیل اینیمل. دا پیپل ور الاؤڈ ٹو پے دیئر زکوٰۃ بائی دیم سیلف. اب لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ خود سے زکوٰۃ پے کریں. اب پولیس چیف کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. لا ور میڈ فار پرائیویٹ اونرشپ آف لینڈ. مختلف قانون بنے تھے اس ایرا کے اندر. یوں سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت عمر کے دور کے اندر مسلم آرمی اس کا ایک شکل بنا دی گئی تھی، بٹ حضرت عثمان کے دور میں پراپر دنیا کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی مسلم آرمی. اور اس وقت جی قبرص کو یعنی سپرس کو کانکرڈ کیا گیا تھا. امپورٹنٹ فیچرز بھی ابھی دیکھ رہے تھے ہم لوگ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں جی پرانے جس طرح خلیفہ نے شورا کا سسٹم رکھا ہوا تھا حضرت عثمان نے بھی اسے فالو کیا. حضرت عثمان بھی اپنے مختلف میٹرز پر کمپینین آف بدر سے کنسلٹ کیا کرتے تھے. باقی سارا وہی تھا جو حضرت عمر کا تھا. اب چلتے ہیں جی حضرت علی کی طرف یعنی چوتھے خلیفے میں بول کے واقع پیچھے ہو گیا، سوری فار دس. یعنی 4th خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. آپ کا نام کیا تھا جی؟ آپ کا نام تھا حضرت علی اسد. اب یہ وہ نام تھا جو ان کی مدر نے ایٹ دا ٹائم آف برتھ انہیں دیا تھا. آپ کا سر نیم تھا جی ابو تراب، ابو الحسن. ٹائٹل تھا امیر المومنین، حیدر کرار، مرتضیٰ. اور آپ کی ٹرائب تھی جی بنو ہاشم. آپ پیدا ہوئے تھے 10 سال پہلے
اباؤٹ پروفٹ مشن، یعنی نبوت کے شروع ہونے سے پہلے 10 سال پہلے آپ پیدا ہوئے اور آپ شہید ہوئے تھے جی رمضان کے مہینے میں ان 40 ہجری۔ اب آپ کی پرسنل کریکٹرسٹکس اور ڈیسٹینیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ کزن ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گارڈین شپ لی تھی، مطلب ڈیورنگ ہز چائلڈہڈ ٹو شیئر the burden of his uncle. So he was directly under the training of Prophet, peace be upon him, right from the childhood. He was very brave and strong. اب بہت بہادر اور اسٹرانگ تھے، اپنے کافی لوگوں کو مشرکین کو بیسیکلی قتل کیا تھا۔ یہاں پہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے مرہب، ان دا بیٹل آف خیبر کی جنگ کے اندر مرہب کا قصہ۔ یہ مرہب جو تھا یہ یہودیوں کا نا ایک کہہ لیں کہ ایک بہت بہادر، بہت طاقتور، جس پہ یہودیوں کو ناز تھا، یہ ان کا ایک جنگجو تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اس کے علاوہ تو وہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے نا، تو یہ ہوگا تو جنگ وہ ہار نہیں سکتے۔ تو حضرت علی کے سامنے وہ آیا تھا مرہب، اور حضرت علی نے پہلی تلوار کی وار سے اسے قتل کر دیا تھا، یعنی اسے جہنم واصل کر دیا تھا۔ سیکنڈ ون جو تھا عمرو بن عبد، یہ بیٹل ایک خندق کی جنگ کے اندر تھا۔ ہم لوگوں نے یہ لیکچر کمپلیٹ پڑھا ہے، وہ پوری جنگ، وہ پورا قصہ آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں اس میں بتایا تھا۔ آدھے سے زیادہ جو مشرکین تھے نا انہیں قتل کیا تھا حضرت علی نے ان دا بیٹل آف بدر۔ یہاں پہ جی اپنے ہاتھ سے انہیں جہنم واصل کیا تھا۔ قتل بیسیکلی ایک عام ورڈ ہے، جہنم واصل کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی جو تھے وہ ایکسپرٹ تھے جی عربک رولز کے اندر۔ یہ وہ واحد انسان ہے، یا یہ یوں کہہ لیں کہ یہ وہ فرسٹ انسان ہیں جنہوں نے کمپائل کیے تھے عربک رولز تاکہ لوگ آسانی سے عربک فریزز کو سمجھ سکیں، اسپیشلی دا ہولی قرآن۔ The Holy Prophet, peace be upon him, had already informed حضرت علی about his martyrdom، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کی شہادت کس طرح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب he said two people are the most unfortunate, the one who، اچھا یہاں پہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ آپ کی شہادت ہوگی، پھر آپ نے شہادت، دو انسان بہت بدقسمت ہیں۔ فرسٹ ون وہ ہے جی جو کہ سمود کے لوگ تھے، یعنی پیپل آف سمود، جنہوں نے ہتنی میں کہہ گئی ہوں، اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اب یہ اونٹنی والا ایک پورا قصہ ہے، یہ میں آپ کو پھر کبھی فرصت میں بتاؤں گی۔ اور دوسرے وہ ہوں گے جنہوں نے، وہ بد نصیب انسان ہوگا جو حضرت علی کی شہید کرے گا، یعنی ان کے اپنی تلوار سے انہیں زخمی کرے گا اور انہیں شہادت دے گا۔ لائف آفٹر ایکسیپٹنس آف اسلام قبول کرنے کے بعد کہ ہم دیکھتے ہیں جی بچوں میں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فرسٹ انسان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرتے وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ جب مائگریشن ہوئی نا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بیڈ پر لٹایا تھا۔ مائگریشن ٹو مدینہ، یہ وہ قصہ ہے جو کافی مشہور تھا، میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکس کیا ہے، تو یہ اسے ہم کرتے ہیں اسکیپ، ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت علی نے حدیبیہ کے جو ڈاکومنٹس بنائے تھے نا، he was the one who wrote the peace document of حدیبیہ، صلح حدیبیہ حضرت علی نے لکھا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا نا تو on the prophet order of prophet نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ نے بت توڑا تھا، بنو تہ کا بت تھا، یعنی کہ کلس نام تھا اس کا۔ جیسے ہم لوگ نے شروع میں دیکھا تھا نا کہ یہود جو تھے، کفار جو تھے، وہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھا کرتے تھے، تو ہر قبیلے کا مختلف بت ہوا کرتے تھے۔ تو بنو تہ کا جی قبیلہ تھا اور اس کا ایک بت تھا جی کلس نام تھا، اسے حضرت علی نے توڑا تھا on the order of Prophet peace be upon him۔ غزوہ تبوک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈپٹی آف سپرویژن آف دا فیملی آف دا ہولی پروفٹ ان مدینہ مقرر کیا تھا۔ آپ کو کہا تھا کہ آپ مدینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا خیال رکھیں۔ He said you have a same relationship with me as ہارون تھا، سوری میں I think lengthy ہو گیا، پر چلیں ایک تھوڑا سا کر لیتے ہیں، وہ ہو گیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے میرے ساتھ ایسی ہی ریلیشن ہے جیسے ہارون کے موسیٰ کے ساتھ تھے۔
خطبۃ الوداع یعنی حجت الوداع کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 کیمس کو ذبح فرمایا تھا اور آرڈر کیا تھا کہ 100 میں سے باقی سارے حضرت علی کریں گے۔ حضرت علی کو جنت کی خوشخبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے مل چکی تھی، ان کا یہ آنر تھا۔ پھر وہ سن ان لا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی حضرت فاطمہ جو کہ پروفٹ پیس بی اپان ہم کی ڈاٹر تھیں، انہوں نے شادی کی تھی حضرت علی سے۔ The prophet said, the prophet peace be upon him said, whomever I am the beloved of, Ali is also his beloved. یعنی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ جو آج کل وہ کہتے ہیں نا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے بھی وہ اتنی ہی محبت کرے۔ ان حدیث وہ کہ پورا ایک جملہ تھا اس کے اکارڈنگ، میں نے ریسنٹلی وہ سنا تھا، اب ذہن سے اتر گیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جس کا اب ذہن میں آیا تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب اس کا وہ پراپر تھا نا، وہ اہل تشریح لوگ کہتے ہیں، تو وہ ذہن میں آ نہیں رہا ابھی۔ چلے آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں اتنی دیر میں۔ اچھا، ایک اور مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہاں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ وہ پورا ایک اس کی ڈیفینیشن ہے، یعنی پوری ورڈنگ تھی، یہ وہ جملہ تھا۔ ایک اور مقام پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی اہل تشیع کا ہیں، ساروں کے ہوتے ہیں، تو وہ بس میرے ذہن میں وہ ایک آیا تھا ریفرنس۔ ایک اور مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا نا، وہ مجھ سے محبت کرے گا اور وہ حضرت علی سے بھی محبت کرے گا، اور جو وہ منافق لوگ ہوں گے نا، وہ نفرت کریں گے۔ یعنی کہ یہ یہاں پہ یہ نشانی بتائی گئی کہ جو جن کا ایمان ہوگا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے محبت کرنی ہے، تو وہ حضرت علی سے بھی محبت کرے گا۔ لیکن جو لوگ صرف نبی پاک سے محبت کر رہے ہیں تو وہ منافق ہیں۔ نشانی تھی یہ ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت علی کی پوری یوں سمجھ لیں کہ ایک امپورٹنٹ ان کی پوزیشن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں سٹی ہوں نالج کی اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب حضرت عمر جو تھے وہ عموماً کمپلیکیٹڈ پرابلم کی نا حضرت علی سے مطلب سلوشن مانگا کرتے تھے اور حضرت علی انہیں بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں فیچر ان کی خلافت کے، یعنی حضرت علی کی خلافت کے۔ اور 19 ذی الحج 35 ہجری حضرت علی جو تھے انہوں نے خلافت کا اوتھ لیا تھا، یعنی کہ یوں اس طرح یہ چوتھے خلیفہ تھے۔ دا ماسک آف پروفیٹ مسجد نبوی کے اندر فرام 656 to 661، یعنی 4 سال 8 مہینے 9 دن۔ یاد رکھیے گا ان کی خلافت کا عرصہ ہے 4 سال 8 مہینے 9 دن۔ آپ نے خلیفہ کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے نا لوگوں کو پہلا جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ اچھائی کی طرف سب آئیں، برائی کو روک دیں، منع کی ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی راہ میں اچھے عمل کریں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، جن چیزوں کو منع کیا گیا اسے رک جائیں، حلال چیزوں کی طرف آئیں، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیں۔ آپ نے اس کے بعد لیٹرز لکھے تھے گورنرز کو، اور انہوں نے ایڈوائس دیا تھا کہ گورنمنٹ میٹر مورل مینر اینڈ بیہیویئر ود دا سبجیکٹ، یعنی اپنے سائلین کے ساتھ آپ اچھا عمل کریں، یہ انہوں نے کہا تھا گورنرز کو۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کافی زیادہ انٹرنل ڈسٹربنس آ گئی تھی نا، منافق آ گئے تھے مسلمانوں کے اندر، کافی زیادہ ایسے تھے، تو وہ حضرت علی جو تھے نا اپنی جب ان کی خلافت سنبھالی تو وہ حالات کافی خراب ہو چکے تھے۔ بیٹل آف جمل ہوئی، یہاں پہ آپ نے آ کے جیت حاصل کی، پھر بیٹل آف صفین تھا ان 37 ہجری، بیٹل آف جمل جو تھی وہ 36 ہجری میں ہوئی تھی، 37 ہجری میں صفین تھی، نہروان تھی 38 ہجری میں، یعنی کہ ہر ہجری میں جنگیں ہو رہی تھیں۔ پھر جی آپ نے ایسے کیا کہ اپنے خلافت کے سینٹر آف خلافت کہہ لینا مدینہ سے کوفہ کے اندر منتقل کر دیا۔
کیوں؟ کیونکہ انٹرنل ڈسٹربنس کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے ڈیوائڈ کیا تھا کنگڈم کو انٹو ڈفرینٹ پروونسز اینڈ اسٹیٹ لائک مکہ، مدینہ، بحرین، عمان، یمن، سیریا، جزائر، بصرہ، کوفہ، ایجپٹ، اذربائیجان، خراسان، پرشیا۔ یہ سارے ایسے ایریاز ہیں جنہیں اپنے پروونس بنا دیا تھا، ڈفرینٹ اسٹیٹس بنا دی تھیں، اور آپ نے ان ساروں کے اندر ججز یعنی قاضی کو اپوائنٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قاضی یا جج وہ لوگ تھے جو کہ کافی زیادہ ایکسیپٹیبل تھے، لائک عبداللہ بن عباس، شریف بن حارث، ابو موسیٰ اشعری، عبید اللہ بن مسعود، عثمان بن حنیف، یہ اس طرح تھے۔ تو یہ آپ کے MCQs میں نہیں آتے، بس آپ کے جاننے کے لیے ضروری تھا۔ اس کے بعد ہم لاسٹ پیج پہ آ چکے ہیں، اپنی ویڈیو کے اینڈ تک آ چکے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ امپورٹنٹ فیچر دیکھ لیتے ہیں جو ان کی خلافت کے۔ اچھا گائز، میں نے آپ لوگ کے ایک گروپ بنایا ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو آپ لوگ اسے جوائن کر سکتے ہیں۔ اپنی خلافت کے اندر آپ نے ایک مارکیٹ اسٹیبلش کی تھی، ریفارمنگ آف دا مارکیٹ واز اسٹیبلش انڈر دس سسٹم۔ اس کے اندر ہوا کیا تھا کہ میوچل ریلیشن شپ آف پیپل ان دا مارکیٹ اینڈ میٹر آف بائنگ اینڈ سیلنگ واز میڈ باؤنڈ بائی دا رولز آف اسلامک شریعہ، یعنی کہ آپ نے اپنے خلافت کے اندر ایک مارکیٹ اسٹیبلش کی۔ اس مارکیٹ کے اندر لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے بٹ شریعت کے اکارڈنگ۔ حضرت علی خود اس مارکیٹ کا وزٹ کیا کرتے تھے، ایڈوائز کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ آپ نے پریزن سیٹ اپ کیا تھا، یعنی کہ ہی سیٹ اپ اے پریزن، ہی فکس دا کاسٹ آف کلوتھنگ اینڈ فوڈ فار دا پرزنرز۔ آپ نے جیل بنائی، آپ نے قیمت مقرر کی کپڑے اور کھانے کے لیے قیدیوں کے لیے۔ پولیس انسپیکٹر کو اپوائنٹ کر دیا گیا تھا، گورنرز کو امپاور کر دیا گیا تھا، یعنی کہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی تھی، ہر چیز اپنے اصل فارم میں آ رہی تھی۔ ان کی خلافت کے دوران ہم دیکھتے ہیں تو جو دوسرے خلیفہ تھے انہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا مجلس شورا تھا، اسی طرح حضرت علی نے بھی مجلس شورا کو فالو کیا۔ آپ نے بھی کمپینین آف پیپل آف بدر کو کافی امپورٹنس دی۔ قرآن اور سنہ آف پروفٹ کے بارے میں کافی زیادہ اس خلافت کے اندر کام ہوا، کافی اسٹیبلش ہوئی۔ اینڈ the example of two elder حضرت ابو بکر حضرت عمر was the main sources۔ اب کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ان کے سامنے ایگزامپل تھی، تو اپنے سے بڑے خلیفوں کی، یعنی کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی۔ آپ نے جی ارینجمنٹ دی کمانڈنگ what was good and forbidding evil۔ آپ نے مختلف قانون لائے کہ کیا اچھا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا اور کیا برا ہے، اور اس میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 22۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔